अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात में इंतखाबी मंशूर की अहमियत, सियासी जमातों के हवाले से इंतखाबी मंशूर जो हैं वो क्या उनकी हैसियत होती है, और पाकिस्तान में ये जो इंतखाबी मंशूर एक महज रस्मी कार्रवाई बन के रह गया है, बजाय इसके कि पार्टियां, सियासी जमातें अपने सियासी नज़रियात, अपने सियासी ख़यालात, अपने विज़न और अपने इक़्तिसादी प्रोग्राम को अपने इंतखाबी मंशूर के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें, बल्कि अब इलेक्शन जो है वो ताकतवर उम्मीदवारों, टेलीविज़न कैंपेन्स और लीडरशिप के जो है वो उसके गिर्द जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है। कुछ वादे वईद किए जाते हैं लेकिन बग़ैर तैयारी के। तो आज इन सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंतखाबी मंशूर जो है अवामी मसाइल के हल के लिए उसकी क्या अहमियत है, वो उसमें क्या किरदार अदा करता है। तो ये सब बातें आज हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सियासी मंशूर नाजरीन, जो सियासी जमातें इंतखाबात के नज़दीक जाके जारी करती हैं, वो दरअसल उस किसी भी सियासी जमात का के ख़यालात, सोच, फ़िक्र और नज़रियात की अक्कासी कर रहा होता है। सियासी जमातें किन पॉलिसियों, किन मंसूबों, किन नज़रियात की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करना चाहती हैं, ये दरअसल उसका आईनादार होता है। ये वाज़ेह तौर पे उसके अंदर उसका अक्स नज़र आता है कि कौन सी सियासी जमात पाकिस्तानी समाज को तरक्की देने के लिए किस तरीके को बेहतर समझती है। वो कौन सी पॉलिसियाँ हैं जिनको लागू करके वो समझती है, सियासी जमात समझती है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। सियासी जमातें अगरचे अपने मंशूर जो हैं उसके अंदर अवामी मसाइल को उजागर करती हैं, उसका ज़िक्र करती हैं, लेकिन उसको उजागर करना और उसको ज़िक्र करना बहुत अहम है, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उन मसाइल का हल क्या है उनके नज़दीक, ये दरअसल बहुत अहम होता है। और इंतखाबी मंशूर जो है वो इसकी अक्कासी करता है कि सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं। तालीम है, सेहत है, रहाइश है, रोज़गार है, ये वो बुनियादी लोगों की जो है वो ज़रूरियात हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसके साथ साथ बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, महंगाई में कमी है, गुर्बत में कमी है, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं, खिदमात के इदारे हैं, उनके अंदर बेहतरी लाना है। आम लोगों को सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ता पानी, ये जो चीज़ें हैं, सड़कें, ये जो सारी चीज़, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये दरअसल जो है वो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं जिसके हल की बात जो है वो इंतखाबी मंशूर करते हैं। जब तक तो नज़रियाती सियासत होती थी तो सियासी जमातें अपने नज़रियात की रोशनी में अपने इंतखाबी मंशूर जो है उनको बनाती थी, उनको तख्लीक करती थी, और आवाम के जो सुलगते हुए मसाइल होते थे उनको जो है वो अपने इंतखाबी मंशूर का मरकज़ और महवर बनाती थी। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जब पाकिस्तान में और दुनिया भर में नज़रियाती सियासत कमज़ोर हुई और फिर उसका तकरीबन ख़ात्मा बिल खैर हो गया, तो उसके बाद जो है वो इंतखाबी सियासत जो है वो इंतखाबी हलकों, ताकतवर उम्मीदवारों, पैसे वाले उम्मीदवारों, दौलत, उनके जो असर रसूख है ज़ाती, वो सियासी जमात की जो क़यादत है वो उसके ज़रिए, और फिर मीडिया का जो फोकस था वो चला गया, इंतखाबी सियासत जो है वो उसके गिर्द घूमने लगी। अब जो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत है, तमाम तर इंतखाबी इस्लाहात लागू करने के बावजूद अभी तक जो है वो ताकतवर उम्मीदवारों के गिर्द घूमती है। वो जो बड़ी
بعض شخصیات ہیں مختلف حلقوں کی، ان کے گرد گھومتی ہے. وہ ذات، برادری، فرقہ اور ان چیزوں کے گرد، قبیلہ، ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے. اور اس کے اندر نظریات کا جو عمل دخل ہے وہ بہت کم ہے. تو دراصل انتخابی منشور جو ہیں ان کو بنانے کا، ان کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے نظریات کو عوام کے سامنے پیش کریں، جو عوامی مسائل کا حل ان کے نزدیک ہے، جو سب سے اچھا حل ہے، اس کو عوام کے سامنے رکھیں، عوام سے وعدے کریں، عوام کو امید دلائیں، عوام کو خواب دکھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اپنے انتخابی منشور کے ذریعے جہاں خواب دکھائیں، وہاں اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنا طریقہ کار بھی بتائیں، لاہ عمل بھی بتائیں، اپنی حکمت عملی بھی بتائیں. تو اگر ہم جائزہ لیں پچھلے کچھ انتخابات کا، 2002 کے ہوں، 2008 کے ہوں، 13-18 کے ہوں، بس اگر آپ پیپلز پارٹی کو لیں تو میرے نزدیک جو 2008 کا انتخابی منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ بہت اچھا منشور تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں روزگار دینے کا وعدہ کیا، اس میں انرجی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، اس میں امپاورمنٹ کی جو ہے لوگوں کی وہ بات کی گئی. تو اس میں اور بہت ساری اچھی جو ہے وہ چیزیں شامل تھیں اس منشور کے اندر. لیکن اس منشور کو جس سطح پہ پھیلانے کی ضرورت تھی وہ نہیں کیا گیا. پھر 2013 میں اس منشور کو تبدیل کیا گیا، 2018 میں پھر ایک نیا جو منشور ہے وہ لایا گیا. اگرچہ 2018 کا منشور بھی بہت بہتر تھا، لیکن اس منشور کو عوام تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا. اگر آپ 70-80 صفحے کے اوپر ایک منشور چھاپیں گے انتہائی فینسی کاغذ کے اوپر، اور آپ کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، تو آپ اس کو عوام میں تقسیم نہیں کر سکتے، آپ اس کو ووٹرز میں تقسیم نہیں کر سکتے. آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 صفحے کا منشور چاہیے جس میں آپ موٹے موٹے اپنے پوائنٹس بتاتے ہیں اور عوام تک اپنا پیغام جو ہے وہ ووٹرز تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی انتخابی منشور کے حوالے سے اس کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے. اب وہ ایک رسمی کارروائی بن کے رہ گئے ہیں. سیاسی جماعتیں انتخابات جو ہیں انتخابی مہم شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو ووٹنگ سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی منشور کی تقریب رونمائی کر رہی ہوتی ہیں، اور عوام کو بجائے اس کے کہ آپ ان سے انتخابی منشور کے اوپر لڑیں، عوام کو وہ پہنچایا جائے، ووٹرز اس کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں، تو سیاسی تقریروں کے ذریعے، سیاسی نعروں کے ذریعے اور میڈیا کی جو کیمپین اور سوشل میڈیا کی کیمپین ہے اس کے ذریعے سے ووٹرز کو جو ہے وہ رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کی گرفت کمزور ہوئی ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں بحیثیت مجموعی، اور حلقوں کے اندر جو طاقتور امیدوار ہیں، پیسے والے امیدوار ہیں، وہ مضبوط ہوئے. پیسے کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے، الیکشن بہت مہنگا ہو گیا ہے. عام آدمی تو دور کی بات ہے، اب درمیانے طبقے کے لیے بھی الیکشن لڑنا آسان نہیں رہا. مثلا صوبائی اسمبلی کا اگر آپ نے سنجیدگی سے الیکشن لڑنا ہے پورے لوازمات کے ساتھ تو آپ کو 5 سے 10 کروڑ روپیہ چاہیے. اس کے بغیر آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے سنجیدگی کے ساتھ، آپ وہ الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. کبھی یہ الیکشن سیاسی جماعتیں لڑتی تھی، تنظیم لڑتی تھی مقامی سطح پہ اس حلقے میں، سیاسی کارکن الیکشن لڑتے تھے. اب نہیں ہے، اب سارا کام پیسے پہ چلا گیا، آؤٹ سورس ہو گیا ہے. پوسٹر نکلوانے سے لے کے پوسٹر لگانے تک سارا کام پیسے کے ذریعے ہوتا ہے. سیاسی کارکن اب پوسٹر نہیں لگاتے، سیاسی کارکن اب جھنڈے نہیں لگاتے اپنی پارٹیوں کے. یہ سارا کام اب آؤٹ سورس ہو گیا ہے. یہ اب مختلف لوگ ہیں مارکیٹس میں جو یہ کام کرتے ہیں. اس طرح فلیکسیں چھپوائی جاتی ہیں اور پھر وہی کمپنیاں جو ہیں وہ فلیکسیں لگاتی ہیں. تو یہ سارا کام اب آؤٹ سورس ہو گیا ہے اور یہ سارا کام اب پیسے کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے. اسی طرح میڈیا کے اوپر، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ، کیبلز کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے سارا کام جو ہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو سیاسی کارکنوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے. جو گلی محلے میں جا کے کیمپینز کرتے تھے اب اس کے لیے بھی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں. یہ جو پیسے کا کھیل اور پیسے کا عمل دخل بڑا ہے تو اس نے الیکشن کو بہت مہنگا کر دیا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط امیدواروں اور پیسے والے امیدواروں کو ترجیح دیتی ہیں اور وہ پیسے کے زور پہ پھر الیکشن کی کیمپین چلاتے ہیں. سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنوں کو تربیت دینا چھوڑ دی ہے، ان کی سیاسی ٹریننگ کرنا چھوڑ دی ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مشکل ان کو پیش آ رہی ہے
نوجوانوں کو لے کے آنا، نوجوانوں کی تربیت کرنا، ان کو سیاسی کارکنوں کے طور پہ ٹرین کرنا، تو یہ سارا کام جو ہے وہ آلموسٹ اب ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں جو جب الیکشنز آتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کے کیونکہ اسٹرکچرز نہیں ہیں نیچے، ڈھانچے نہیں ہیں نیچے، اور جو دفتر کھولے جاتے ہیں وہ بھی پیسوں کے ذریعے سے کھولے جاتے ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں اب وہ بھی پیسے لے کے کام کرتے ہیں جو بچے کچھ ہیں۔ بہت کم سیاسی نظریاتی سیاسی کارکن ہیں جو اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وسائل بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے درمیانہ طبقہ بھی الیکشن کی سیاست سے جو ہے وہ آلموسٹ باہر ہو گیا ہے۔ تو اس لیے نظریاتی سیاست کا واپس آنا بڑا ضروری ہے، نظریات کی بنیاد پہ سیاست کو فروغ دینا ضروری ہے، انتخابی منشور کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے الیکشن میں تو تحریک انصاف نے بہت زیادہ نعرے لگائے تھے، کہا تھا ہم اصلاحات کریں گے، ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، ہم جو ہے وہ کرپشن ختم کریں گے، کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وعدے کیے گئے لیکن تیاری نہیں کی گئی، ہوم ورک نہیں کیا گیا، اس کے لیے وہ لاہے عمل نہیں بنایا گیا، وہ حکمت عملی، وہ پالیسیاں نہیں بنائی گئی، وہ منصوبہ نہیں بنائے گئے جس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں منشور میں وعدے کرتی ہیں، لکھتی ہیں نعرے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ حکمت عملی نہیں بتائی جاتی، اس کے پیچھے بتایا نہیں جاتا پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اگر کوئی حکومت کہتی ہے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں تو وہ بتایا نہیں جاتا بنیں گے کیسے، 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں یہ نہیں بتایا جاتا دینی کیسے ہیں۔ تو میرے خیال سے ناظرین یہ جو انتخابات ہیں اس میں پھر یہی ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پیسے والے امیدواروں کو ٹکٹس دیں گی، وہ اپنی دولت کے اور پیسے کے زور پہ الیکشن لڑیں گے، ووٹ خریدیں گے بھی، اور ساری کیمپین جو ہے وہ پیسے کے ذریعے چلائیں گے، انتخابی مہم جو ہے، انتخابی منشور جو ہے وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی۔ لیکن ووٹرز کو یہ پوچھنا چاہیے جب امیدوار ان کے پاس آئیں ووٹ مانگنے، وہ آزاد امیدوار ہوں، سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہوں، کہ وہ اس حلقے کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، ان کے پاس کیا پروگرام ہے، ان کے پاس کیا حکمت عملی اور لائحہ عمل ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ وہ مہنگائی میں کمی لائیں گے، بے روزگاری کو کم کریں گے، وہ غربت میں کمی لائیں گے، وہ جو پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے اس کو کیسے کم کریں گے، وہ بجلی کے مسائل جو ہیں ان کو کیسے حل کریں گے، وہ گیس کے مسائل کیسے حل کریں گے، وہ پینے کے صاف پانی کی جو فراہمی ہے اس کو کیسے یقینی بنائیں گے، وہ جو سکولز کی حالت ہے، جو ہاسپٹلز کی حالت ہے سرکاری، ان کو کیسے بہتر بنائیں گے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو لوگوں کے بنیادی ایشوز ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے انتخابی منشور میں، اپنی انتخابی مہم میں ان کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں، وہ پیسے کے زور پہ، وہ شخصیات کے ذریعے سے، اور کون وزیر اعظم بنے گا، بلاول وزیر اعظم بنے گا، نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، کوئی اور وزیر اعظم بنے گا، ان نعروں کے ذریعے سے ووٹرز کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اب جس میں کہ دلچسپی لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو تو اس سے ہمدردی ہو سکتی ہے، اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں۔ عام لوگوں کی دلچسپی اس حوالے سے ہے کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہوں گے، ان کے مسائل حل کرنے کا سیاسی جماعتوں کے پاس کیا فارمولہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا منصوبہ ہے، وہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے ذریعے بتاتی ہیں۔ لیکن جب منشور الیکشن سے چند دن پہلے آئیں گے، جب سیاسی جماعتیں اس کی تیاری نہیں کریں گی، اس کے لیے ہوم ورک نہیں کریں گی، اس کے لیے پورا ایک عمل ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، پارٹیوں کے ڈھانچوں کے اندر وہ ماہرین کی خدمات لیتی ہیں، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اس کو پروگرامز کو بحث کے لیے پیش کیا جاتا ہے، پارٹی اس کے اوپر اپنے پروگرامز کرتی ہے، ماہرین کو بلایا جاتا ہے، سیاسی مقامی قیادت بیٹھتی ہے، سیاسی کارکن اس کے اندر آتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کتنا کارآمد ہے، اس کے حوالے سے وہ اپنی تجاویز دیتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں ایک حتمی جو انتخابی منشور ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو بنانا چاہیے۔ مگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کمیٹی بنتی ہے، وہ انتخابی منشور بناتی ہے، اور ایک رسمی کارروائی جو ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ووٹرز کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی، اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کب تک وہ یہ جو انتخابی سیاست ہے اس کو نظریات کے بغیر، اس کو انتخابی منشور کے بغیر، اس کو ایک واضح لائحہ عمل اور ویژن کے بغیر، محض طاقتور امیدواروں کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے اور اثر و رسوخ کے ذریعے سے، غیر سیاسی اور غیر نظریاتی جو رجحانات ہیں اس کے بل بوتے کے اوپر
کب تک پاکستان کی انتخابی مہم کو چلاتے رہیں گے؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہیں ان عوام کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں، ان کو ایڈریس کرنے میں، اور ان کے اوپر اپنا جو ہے وہ فوکس برقرار رکھنے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔